गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब लिए चलते हैं। जब गवर्नमेंट बोरो करना चाहती है और उनको कमर्शियल बैंक्स से कर्जा नहीं मिलता तो वो स्टेट बैंक से फिर कर्जा लेते हैं। आप में से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये समझते होंगे कि जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को डायरेक्ट फाइनेंसिंग देता है तो उससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है और उस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट के साथ साथ एक्सचेंज रेट पे भी प्रेशर पड़ता है। मैं जो जिक्र कर रहा हूँ व्हाट इज़ द ब्रॉडर पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स, उसमें जो सबसे बड़ी एक अहम चीज़ वो ये है कि इस बजट से गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं करेगी और गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी मार्केट से, जिससे एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आएगी बोथ ऑन द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन एज वेल एज एक्सचेंज रेट, बिकॉज ये दोनों चीज़ें काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। अब एक ओवरऑल बैकग्राउंड के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी हमारी क्या, अब ये बेस्ट होगा कि अगर अपनी हम तारीख से चलें और आपको इल्म होगा कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी हद तक फिक्स्ड रहा। तो चार्ट दिखाएंगे जो एक्सचेंज रेट और एक्सटर्नल डेफिसिट वाला चार्ट अगर आसानी से आ जाए तो कहाँ है इस लगा हुआ है, हाँ जी ये। तो अब ये मैं आपको चार्ट दिखाना चाह रहा था कि इस चार्ट में जो नीली लाइन है वो एक एक्सचेंज रेट की एवरेज है क्वार्टर, और जो लाल रंग के बार्स हैं वो हमारा है एक्सटर्नल डेफिसिट करंट अकाउंट का। तो अब देखें कि ये नीली लाइन जो है काफ़ी देर तक ये फिक्स्ड रही और अब उन सालों में आप देखेंगे कि उन सालों में जो हमारा एक्सटर्नल डेफिसिट है जो लाल बार्स हैं वो बढ़ने शुरू हुए, करेक्ट, और वो बढ़ते गए और इसके साथ हमने रिजर्व्स नहीं दिखाए हुए, लेकिन जो एक और डेवलपमेंट साथ साथ हुई वो ये हुई कि हमारे रिजर्व्स कम होते गए। सो इससे जो नतीजा निकलता है वो ये है कि जो एक एक्सचेंज रेट जिसको आप फिक्स रखें फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम वो एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उसी पॉलिसी की वजह से आज ये हमारी सिचुएशन पैदा हुई है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि जो ऐसी एक्सचेंज रेट रेजीम जो फिक्स्ड रहे वो हमारे फ़ायदे में नहीं है, और इसके सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो ये है। और फिर आप ये भी देख लें कि जब से ये एक्सचेंज रेट मूव होना शुरू हुआ है तो उसके बाद ये जो हमारा एक्सटर्नल डेफिसिट है अब ये कम होना शुरू हुआ है। एंड सो दिस इज़ जस्ट एविडेंस के जो एक्सचेंज रेट की जो पॉलिसी है इससे हमारा जो एक्सटर्नल डेफिसिट है वो कम होना शुरू हो गया है। ये एक फैक्चुअल बात है, इसमें देयर इज़ नो प्रोजेक्शन, नो एस्टिमेट। अब अगर फिक्स रेट जो है वो ठीक नहीं है और उससे हमें नुकसानात नहीं हैं, तो दूसरी तरफ एक जिसे फ्री फ्लोट कहते हैं वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है और बिल्कुल मुनासिब नहीं है। फ्री फ्लोट जो एक्सचेंज रेट रेजीम है उसमें एक उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एक्सचेंज रेट है वो सिर्फ मार्केट की डिटर्मिनेंट से मार्केट की फोर्सेस से डिटर्मिन होगा और उसमें जो है सेंट्रल बैंक कोई रोल अदा नहीं करेगा। और ये जो पॉलिसी है ये हमारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं है, और इसकी बुनियादी वजह ये है कि मार्केट में जब एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होता है तो इसके कुछ फैक्टर्स तो होते हैं। ये आई थिंक एक्सचेंज रेट की वजह से माइक भी घबरा गया है। उसकी कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो ये हैं जो फंडामेंटल्स जिसे हम कहते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ये होते हैं जो हम कहते हैं मार्केट सेंटिमेंट जिसे हम कहते हैं, और जो सेंटिमेंट के लिहाज से फैक्टर्स होते हैं समटाइम्स दे कैन ओवरटेक द फंडामेंटल्स। इसलिए जो फ्री फ्लोट होता है वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है और वो हमारी पॉलिसी नहीं है। तो अगर फिक्स्ड रेट जो है, गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर बाकर रजा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक बार फिर आपको कराची लिए चलेंगे, वहां पर गवर्नर स्टेट बैंक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये जो है सबसे पहले ये आप बात याद रखिएगा कि इसमें टू वे मूवमेंट्स
ہوتی ہیں مارکیٹ بیس میں. صرف یہ ڈپریشیٹ نہیں ہوتا, اپریشیٹ بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک فیکچوئل چارٹ ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ کیوں ہوا, اور یہ آپ کو اچھا اگزامپل مل جائے گا کہ یہ ہماری ایکسچینج ریٹ کی پالیسی کیا ہے. عید سے پہلے ہمارے انفلوز کافی آتے ہیں رمضان کے, اور جو لوگ باہر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ عید کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں کیونکہ یہاں فیملیز نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے, تو انفلوز میں ایک سرج آتا ہے. تو اب اگر ڈالر کی سپلائی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے اور آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ بیس ریٹ ہے تو وہ تھوڑا اس کا اثر ہوئے, اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہو جاتا ہے. اب ریسنٹلی جو ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے, یہ ہمارا ایک سیزنل پیٹرن ہے کہ جون کے مہینے میں کافی ساری کمپنیز کو اپنا جون 30 سے پہلے اپنی فائنینشیل بکس کلوز کرنی, اس کے لیے ان کو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں, اور ان پیمنٹس کرنے کی وجہ سے جو آؤٹ فلوز ہیں ان پہ تھوڑا سا پریشر زیادہ آ جاتا ہے. پہلے وہ جو پریشر ہے ہم اس کو سپریس تھوڑا کرتے تھے, اب مارکیٹ بیس ریٹ ہے اس لیے تھوڑا سا جو اس کا اثر ہے وہ آ رہا ہے. تو اس کا لیکن جو مین پوائنٹ جو میں چاہتا ہوں وہ آپ یہ لیں کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ اگر سیزنل فیکٹرز ہیں تو اس میں تھوڑا سا اس کا امپیکٹ آئے گا, لیکن اس میں ٹو وے موومنٹ ہوگی. اگر انفلوز آئیں گے اور خاص کر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پیسہ بھیجیں گے کیونکہ وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو گئے ہیں اور جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کی اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں, تو پھر یہ ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہوئے گا. یہ آپ بات بس ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ اس میں ٹو وے موومنٹ ہوتی ہے. اچھا, اب ایکسچینج ریٹ پہ میں نے کافی باتیں کہہ دیں اور آئی ایم شیور, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے کافی سوالات ہوں گے تو آئی بی ہیپی ٹو ٹیک دوز. لیکن جو باقی جو 2 پوائنٹس ہیں ان کو میں جلدی سے ان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اب ایک پوائنٹ آ جاتا ہے انٹرسٹ ریٹس کا, اور انٹرسٹ ریٹس کا جو پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو ایک سینٹرل بینک جو ہے اس کے مین آبجیکٹیو کیا. آپ کو بتائیں کہ اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے پریس کانفرنس جاری ہے. وہ 3 گولز کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ پرائس اسٹیبلٹی, کہ مہنگائی کم ہو. دوسرا یہ ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی, کہ جو آپ کا فائنینشیل سسٹم ہو دیٹ شوڈ ناٹ کولیپس. ایک میں آپ کو پوائنٹ کلیریفائی کر دوں کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ڈز ناٹ مین ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی. اوکے, بہت سارے ایمرجنگ مارکیٹس اچھے ممالک ہیں جن کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے اور ان کا مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ ہے جو تھوڑا سا ہلتا رہتا ہے. لیکن فائنینشیل اسٹیبلٹی مینس کہ جو آپ کے جو بینکس ہیں وہ سیکیور ہیں اور جو بھی آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں وداؤٹ اینی ایشوز. اور جو تیسرا جو سینٹرل بینک کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو پروموٹ گروتھ. تو جو اچھے سینٹرل بینکس ہوتے ہیں وہ ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب انٹرسٹ ریٹس جو پاکستان میں سیٹ ہوتے ہیں بائی این انڈیپینڈنٹ باڈی کالڈ دی مانیٹری پالیسی کمیٹی, اور اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے ٹو فائٹ انفلیشن. سو دا نمبر 1 کنسیڈریشن دیٹ دا مانیٹری پالیسی کمیٹی یوزز از ٹو فائٹ انفلیشن. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ یہ ہم فارورڈ لکنگ مینر میں کرتے ہیں. اس کا مطلب فارورڈ لکنگ مینر کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی سمپل سی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اف یو ڈرائیونگ اے کار, اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس 2 آپشنس ہیں. یا تو آپ ونڈ اسکرین کے تھرو دیکھیں یا آپ ریئر ویو میرر کے تھرو دیکھیں. تو obviously you would want to keep an eye on the rear view mirror, لیکن you want to see through the windscreen کے آگے کیا ہے. correct? So انٹرسٹ ریٹ جب ہم سیٹ کرتے ہیں ہم انفلیشن کو دیکھتے ہیں کہ آگے انفلیشن کی کیا صورتحال بن رہی ہے. واٹ از دا پروجیکٹڈ لیول آف انفلیشن. جو انفلیشن کے نمبر چھپتے ہیں وہ ریئر ویو مرر والی بات ہوتی ہے کہ یہ تو مہنگائی ہو چکی ہے. obviously that has a role with where inflation is expected to go. لیکن ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی میں جو بیسک چیز جس پہ ہماری ڈسکشنز وہ ہوتی ہیں اس میں جو ایک بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن کہاں جا رہی ہے. اگر آپ ونڈ اسکرین کے تھرو دیکھیں تو آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اور اس کے لحاظ سے پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس کو کیا ہونا چاہیے. تو اگر انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو اس میں ایک جو میجر کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ
انفلیشن کی ہوتی ہے، اور یہی ہی رہے گی. یہ اسٹیٹ بینک کا this is one of our key goals کہ we will fight inflation and we will continue to use all tools at our disposal to fight inflation. اب فائنلی آپ آ جائیں آئی ایم ایف کے رول پہ. اور آئی ایم ایف کے ایز یو آل نو، میں پہلے آئی ایم ایف کے لیے کام کرتا تھا، اس لیے یہ جو ہے ٹاپک آئی نو اٹ فرام دی ادر سائڈ بفور، ناؤ آئی نو اٹ فرام آور سائڈ. اور یہ ایک طرح سے میرے لیے آنر ہے کہ آئی ہیو دس اپرچونیٹی کہ جو مجھے انفارمیشن میں جانتا ہوں کہ آئی ایم ایف ایک ادارہ کیسے چلتا ہے، وہ اب میں اپنے ملک کے لیے استعمال کروں. سو آئی فیل آئی ایم پریولیج ٹو پلے مائی رول ان دس چیلنج. اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی ہے، اس کے جو کافی سارے اس کے پوائنٹس آف ویو ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف اس پہ ویوز ہیں. جو اسٹیٹ بینک کے لحاظ سے جو میں کہہ رہا تھا ہمارا ایک گول ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے. اور ہم نے اس لیے کی ہے. وہ کس طرح ہیلپ فل ہے؟ وہ اس طرح ہیلپ فل ہے کہ آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ سے ایک دو چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک جو ہم نے ڈیفیسٹ کو فائنینس کرنا ہے گورنمنٹ نے، وہ ویسے بھی کرنا ہے، اس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے، اور ہمیں آئی ایم ایف سے جو 6 بلین ہے وہ ہمیں ملے گا. لیکن جو دوسرا اس کا جو perhaps even a bigger benefit وہ یہ ہے کہ اس سے باقی فائنینشیل مارکیٹس میں ایک سگنل آ جاتا ہے کہ جو ہمارا ریفارم پروگرام ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہے. یہ جو ریفارم پروگرام ہم نے بنایا ہے جس میں سارے فیصلے ہم انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں، اس کو سپورٹ ہے آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور آئی ایم ایف کا ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک اسپیشل رول ہے کہ سارے ان کو فالو کرتے ہیں. ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز مثلاً ورلڈ بینک، اے ڈی بی، اور آفیشیل بائی لیٹرل کریڈیٹرز اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر صورتحال کسی ملک کی چیلنجنگ ہے اور آئی ایم ایف کی اس میں ایگریمنٹ ہو جائے اور کافی سارا پیکیج اچھا آ جائے تو پھر ساتھ ساتھ وہ بھی چلتے ہیں. تو فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لحاظ سے ہمارا جو دا ریزن اسٹیٹ بینک تھنکس کہ یہ ایگریمنٹ ہمارے فائدے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک پازیٹیو سگنل چلا جاتا ہے ٹو دی انٹائر ورلڈ کمیونٹی کہ جو ہمارا ریفارم پروگرام ہے، not only do we believe in it, but even institutions like the IMF believe in it, and that's why they are going to recommend to their board کہ ہمیں یہ پیسہ دیا جائے. اب جو پروسیس ہے آئی ایم ایف کا وہ آپ جانتے ہیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ 3 جولائی کو ان کی بورڈ میٹنگ ہوگی. اور ہمارے اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو آئی ایم ایف کی جو ساری جو ہم نے ان کو کمٹمنٹس کی ہوئی تھیں وہ پوری ہو گئی. سو ناؤ وی آر ان اے ویری گڈ پوزیشن کہ 3 جولائی کو انشاءاللہ ان کی میٹنگ ہوگی. اینڈ پھر ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میٹنگ کے بعد فوری جتنی جلدی جو ساری جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ چھاپ دیں تاکہ جو آپ لوگوں کو obviously you want to know کہ اس پروگرام میں کیا ہم نے کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ جلد از جلد آپ کو مل جائیں، تاکہ پھر جب ہماری نیکسٹ انٹریکشن ہو تو obviously وہ جب آپ ایک اس کا لفظ پیراگراف سینٹنس دیکھیں گے you will want to know more background and we'll be happy to give you more background as well. تو ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ میٹنگ ہوئے، رپورٹیں چھپیں تاکہ آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ جائے. تب تک ایز یو نو آئی ایم ایف اپنی رپورٹیں نہیں چھاپتا، دیٹ از دیئر پالیسی. تو آئی ایم ایف کے آئی گیس رول پہ صرف ایک بات میں آگے آپ کو عرض کر دوں فرام اے فارورڈ لوکنگ پرسپیکٹیو، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. Right? This is the beginning of a process, not the end of a process. اور آئی ایم ایف کے جو جیسے جیسے ان سے ہماری نیگوشیشنز ہوئیں گی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ the state bank اس میں always will have one overriding principle. وہ یہ ہے کہ ہم نے وہی چیزیں کرنی ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان کے فائدے میں. ہم کوئی ایسی بات کبھی منظور نہیں کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے فائدے میں نہ ہو. فائنلی جو ہمارا ہسٹوریکل ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد
جو ہماری ایسٹ مارکیٹس ہیں خاص کر اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، اس میں کافی ساری امپرومنٹ آئی ہے. اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جو اگر ملک کے حالات کو دیکھ کے کبھی پریشان ہو جائیں، جب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ IMF کا پروگرام آ گیا ہے تو وہ بھی اور پیسے بھیجتے ہیں. اس میں اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے آپ کو ایک اور بھی فیکچوئل چیز دکھا دی جائے تو آپ وہ بھی دیکھ لیں اگر وہ چارٹ ہو کہ جو ہسٹوریکل ہماری کیا ریلیشن شپ رہی ہے. تو یہ آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ کا چارٹ ہے، اور یہ جو ورٹیکلز جو لائن ہیں یہ وہ ہیں کہ جب IMF کا پروگرام اناؤنس ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے تو کچھ تو ایسے سچویشنز تھیں کہ پہلے ہی اسٹاک مارکیٹ اٹھ رہی تھی لیکن کچھ اس میں انسرٹنٹیز تھیں. لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کافی دفعہ IMF کے پروگرام کے بعد اسٹاک مارکیٹ بھی اٹھی ہے. بٹ اس میں اسٹاک مارکیٹ کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیٹ از ون آف دا ریفلیکشنز آف ادر ایسٹ پرائسز ان دا کنٹری ایز ویل. بیکاز ایک دفعہ جب لوگوں کو کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہمارا جو اکنامک فیوچر ہے وہ سیکیور ہے، اسٹرانگ ہے، پراسپرس ہے، تو لوگ خود ہی اس میں پیسہ لانا چاہتے ہیں. اور یہی یوزلی جو سکسیزفل IMF سپورٹڈ پروگرامس ہیں اس میں یہ ایکسپیرئنس رہا ہے. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ سے میں نے بات جس سے میں نے ابتدا کی تھی اسی پہ اختتام ہو کہ ہم ایک پلان کے مطابق چل رہے ہیں. ہم سے مراد اکنامک ٹیم جس میں اسٹیٹ بینک آبویسلی از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. اور وہ ہمارا پلان یہ ہے کہ جو دا فیکٹرز وچ براٹ اس ٹو اے سچویشن آف انسٹیبلٹی ہم ان کو ڈیسائسولی اور کریڈبلی ایڈریس کر رہے ہیں، جس میں ایکسٹرنل ڈیفیسٹ تھا اور فسکل ڈیفیسٹ تھا. اس کی وجہ سے ناؤ وی آر کانفیڈنٹ کہ اب پاکستان میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے، کافی حد تک آ گئی ہے اور بھی آئے گی. اور اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ وی ول آلسو ہیو اے پراسپرس آؤٹ لک فار گروتھ. تو perhaps this is a good time that I can stop now and I would be very happy to take your questions. اب میری عابد صاحب سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ سوالات جب لیے جائیں تو باری باری لیے جائیں اور ذرا دیکھ لیں کہ ہر کسی کو جتنی بھی فیئرلی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں. اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بہت اہم سوال تھے اور نہیں ہو سکے تو اگلی پریس کانفرنس میں یہ یاد رکھیں کہ ان کو پہلے آپ اشارہ کریں کہ ان کا سوال پہلے آ جائے. جیسے کہ ہم نے کہا میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا سوال پہلی بات یہ کہ مختصر رکھیں، 1 سے 2 سوال پوچھ لیں تاکہ سب لوگوں کو موقع ملے. اور سوال پوچھنے سے پہلے اپنا تعارف کروا لیجیے گا. ہم یہاں سے کچھ سوال لیں گے اور اس کے بعد میں ویلکم کروں گا. ہمارے اسلام آباد میں بھی جنرل حضرات بیٹھے ہیں تو ان کو ویلکم. اور یہاں سے کچھ سوال لینے کے بعد پھر ہم اسلام آباد وہاں سے بھی کچھ سوال لینا چاہیں گے. السلام علیکم، میں راجہ کامران، میرے تعلق NPB سے ہے. گورنر صاحب، آپ جس ادارے سے پاکستان آئے ہیں اس کی جو شہرت ہے سیاسی طور پر دنیا بھر میں انکلوڈنگ پاکستان کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. اکانومک ہٹ مین کہا جاتا ہے جو IMF سے تعلق رکھتے ہیں افراد ہیں. تو اور اس کے جو آپ کی کنٹرولنگ کے بعد بھی پاکستان میں اس کے نیگیٹو افیکٹ آیا. آپ نے کہا کہ آپ جو ادارے کی معلومات ہے وہ پاکستان کے لیے استعمال کریں گے، مگر جو اقدامات ہوئے ہیں جیسے ہماری بنیادی شرح سود میں اضافہ ہوا ہے ایسے وقت میں جب کہ ہمارے پاس انڈسٹریز کی سپلائی سرپلس ہے، ہمارے پاس سیمنٹ سرپلس ہے، سریا ہے، بجلی ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے وہ پہلے ہی جو تھی کم ہو چکی تھی. ایسے میں بنیادی شرح سود اپنے 12.25% کر دی ہے جو کہ خطے میں اس وقت سب سے زیادہ خراب ہے. اور اگر ہم دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی IMF کے پروگرام کیے ہیں مختلف ملکوں نے،